बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक सियासी तूफ़ान है पाकिस्तान में, जिसमें तेज़ी आती जा रही है। तूफ़ान जब बढ़ता है तो उसकी रफ्तार बताई जाती है। तूफ़ान जब बढ़ता है तो उसकी डायरेक्शन बताई जाती है। किस वक्त आकर शहर से हिट करेगा, आबादी से हिट करेगा, ये बताया जाता है। तो पाकिस्तान में जो सियासी तूफ़ान है वो आबादी को हिट तो कर चुका है और काफ़ी अरसा हुआ कि उसने हिट किया हुआ है। फिर उस तूफ़ान की तुग़यानी में, तेज़ी में कभी कमी आ जाती है, कभी बढ़ जाता है। इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। पिछले दिनों जब भारत से झड़प थी तो बहुत कम हो गया था। तूफ़ान बहुत थमा थमा सा लग रहा था। अब बहुत बढ़ गया है एक बार फिर। इस सियासी तूफ़ान में हमें साफ तौर पर, और ये टाउट्स तो अब बड़े मज़े से कहने लगे हैं, जितने टाउट सहाफ़ी हैं, बूट पॉलिश सहाफ़ी हैं, इस्टेब्लिशमेंट का भोंपू बनने वाले सहाफ़ी हैं, वो बड़े मज़े से बताने लगे हैं कि इट इज़ इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान, और इमरान खान तो भूल जाएं, इमरान खान भूल जाएं, नहीं हो रही रिहाई, नहीं हो रही मुआफ़ी, नहीं हो रही। अच्छा, मुआफ़ी की तो बात है ही नहीं, लेकिन फिर भी रिहाई नहीं हो रही, मुआफ़ी नहीं हो रही, तरले नहीं माने जा रहे। टाउट्स हमें ये बता रहे हैं। आप अगर आज भी इमरान खान साहब की गुफ्तगू को सुने, जो अलीमा खान साहिबा ने बाहर आकर बताई, जो रिपोर्टर्स ने अंदर सुनी, जो इमरान खान साहब की जमात के दीगर लोग बता रहे हैं, तो आपको नज़र आता है कि इमरान खान साहब उसी जगह, उसी मौक़िफ़ पर, उसी तरह से मौजूद हैं। और वो बार बार कहते कि जिनके पास कुछ नहीं है, नून वाले, पीपी वाले, इनसे मुज़ाकरात करूं, इनसे बात करूं, इनके पास इख्तियार ही नहीं है। जिनके पास इख्तियार है, जो कुछ कर सकते हैं, बात उनसे करनी है। अब इमरान खान साहब ने कुछ नई चीज़ें बता दी हैं। ये तमाम नई चीज़ें, मौजूदा हालात, और फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का आज असातिज़ा से खिताब और असातिज़ा का नारे लगाना, ये जो महफूज धरती है, इसके पीछे वर्दी है, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। बल्कि चलिए बात यहीं से शुरू कर लेते हैं। आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने जो आज ताज़ा तरीन खिताब किया है, वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम इदारे कानून के मुताबिक, नंबर 1 कानून के मुताबिक, नंबर 2 आइन के तहत, नंबर 3 बग़ैर किसी सियासी दबाव, नंबर 4 माली और ज़ाती फ़ायदे के बग़ैर अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। तो दस्त बस्ता गुजारिश ये है कि एक, जब आप ये कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कि हम पाकिस्तान को ऐसी रियासत बनाना चाहते हैं, तो बात यह है कि ये महकमा दिफा का काम नहीं है, ये फ़ौज का काम नहीं है। फ़ौज, महकमा दिफा, आपका इदारा जब भारत से जंग लड़ता है तो जी जान से आप पे कुर्बान। जब आप भारत से जंग लड़ते हैं, दुश्मन से जंग लड़ते हैं और अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, तो हम तो फिर आपके लिए उस बयानिए पर साथ खड़े नहीं, हम आपके लिए दीदा दिल फर्श राह किए हुए, हम आपके लिए बाकायदा आपकी पुश्त पर खड़े हुए, बयानिए में आपके साथ, हर लिहाज से आपकी मदद के लिए हाजिर। और जाहिर है कि ये हमारा फ़र्ज़ है। जब आप अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन जब ये बताया जाता है कि हम रियासत को ऐसा बनाना चाहते हैं, तो दस्त बस्ता गुजारिश ये है कि ये महकमा दिफा का काम नहीं है, आपके महकमे का ये काम नहीं है। और फिर इसी उसमें आप ये बताते हैं कि इसके रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जाहिर है कि हम एक इस्लामी जमहूरिया हैं, तो इस इस्लामी जमहूरिया में वोट के ज़रिए फ़ैसला होगा। वोट के ज़रिए फ़ैसला होगा तो फिर फ़ैसला सियासी जमातों के दरमियान होगा। फ़ैसला सियासी जमातों के दरमियान होगा तो फिर उसमें सियासी जमातें जो है वो रियासत को बनाने का काम, जैसे बनाना है वो काम रियासत को बनाने का आईने पाकिस्तान के तहत वो करेंगी। जब हमें मखसूस सहाफ़ी ये बताते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट में किसी रैंक, किसी ऑफिसर में अब इमरान खान के लिए हमदर्दी नहीं है, तो ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाती है। हम जो बार बार कहते हैं कि हम आपके दिफा के लिए भी हाजिर, तो वहाँ सवालात पैदा होते हैं कि ये काम ही नहीं है, हुजूर वाला, ये काम ही नहीं है। तो फिर ये जो सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं, ये आपके ख़िलाफ़ भी गलत बात है, या आपके महकमे के ख़िलाफ़ भी गलत बात है। और वो ये बता रहे हैं कि नफ़रत है, इमरान खान से नफ़रत है,
تو سب سے پہلے تو ایسے صحافیوں کو روکنا آپ لوگوں کا کام ہے، اور مضبوط ریاست بنانا دفاع کے لحاظ سے سرحد پہ، یہ ظاہر ہے کہ آپ کے محکمے کا کام ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ شامل کر لیتی ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت نے بھی کیا تھا، اور ایک کاؤنسل بنا لی گئی تھی، کمیٹی بنا لی گئی تھی جو معیشت کے معاملات دیکھتی تھی باجوہ صاحب کے ساتھ مل کے۔ یہاں SIFC بن گئی تو یہاں حکومت کے ساتھ، لیکن یہ کام حکومتوں کا کام ہے، اور اس وقت جو حالات ہیں ان حالات میں کوئی بھی یہ بتا سکتا ہے کہ اس وقت اٹ از اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر آپ کے محکمے کی یہ شکایت ہے اور عمران خان پہ یہ الزام ہے کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ عمران خان نے کیا، تو بھی آپ کے محکمے کی یہ شکایت عدالت جائے گی اور پاکستان کی عدالتیں فیصلہ کریں گی، یہ معاملہ ایسے آگے بڑھے گا۔ مگر عدالتیں آزاد نہیں ہیں، یہ بھی ہمارے ہاں تمام تجزیہ کاروں کی رائے ہے۔ تو اس لیے یہ جو بات ہے کہ ایسی ریاست بنانی ہے، اب اگر آپ دیکھیں ایک جانب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا یہ بیان، دوسری جانب عمران خان صاحب کیا بتا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے 2 سال پہلے یہ بتایا گیا 3 شرائط ہیں۔ 3 شرائط میں کیا ہے؟ عمران خان 9 مئی کی معافی مانگے۔ یہ عامر الیاس رانا صاحب گزشتہ روز بتا چکے کہ DJSPR صاحب نے کہا تھا، اور DJSPR صاحب نے کہا کہ صدق دل سے معافی مانگیں، تو 9 مئی کی معافی مانگیں۔ فیصلہ ظاہر ہے کہ DJSPR صاحب آپ کے کہنے کے مطابق معافی پر نہیں ہوگا، فیصلہ عدالتوں میں ہوگا، تو ایک معافی مانگی جائے۔ یہ بصد احترام عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ چکے کہ یہ نہیں ہوگا، اور یہ کام عدالتوں میں ہونا، یہ معافی پہ نہیں ہونا۔ پھر 26ویں آئینی ترمیم قبول کر لی جائے، عمران خان صاحب سے یہ کہا جا رہا ہے، تو یہ موجودہ مطالبہ ہے۔ اب یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، یہ جس انداز میں ہوئی ہے، اختر مینگل صاحب نے بتا دیا، باقیوں نے بتا دیا، جس انداز میں لوگ غائب ہوئے بتا دیا گیا، فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ایک رکن غائب ہو گئے تھے، تو یہ ہمارے سامنے طاقت کا استعمال ہوا ہے۔ اب یہ کسی خفیہ ایجنسی نے کیا ہے، اس حکومت نے خود کیا ہے، کسی اور ادارے نے کیا ہے، لیکن طاقت کا استعمال ہوا ہے، اور یہ جس آئین کے تابع ہونے کی، قانون کی بات ہو رہی ہے، یہ اس قانون کے مطابق تو نہیں ہوا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ 9 مئی کی معافی پر کہتے ہیں مجھ سے معافی مانگی جائے، میری جماعت توڑی گئی، میری جماعت کے لوگ غلط گرفتار کیے گئے، مجھے ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری جماعت کے لوگوں کے گھر، کاروبار، ڈیرے توڑے گئے، گرفتار کیا گیا، غائب کیا گیا، پارٹی توڑی گئی، لوگوں پہ تشدد ہوا، نوجوانوں پہ تشدد ہوا، خواتین تک پہ تشدد ہوا، یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ کسی صورت قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ رول آف لا نہیں ہے۔ پھر 3 سال خاموش رہنے کی بات تھی، تو عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 سال تو دور، 3 سال، 3 مہینے، 3 ہفتے کچھ نہیں، 3 گھنٹے نہیں، میں 3 منٹ خاموش نہیں رہوں گا۔ اور یہ ہمارے یہاں صحافی اور تجزیہ کار خود کہتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کا مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ 3 منٹ بھی خاموش رہیں، تو عمران خان صاحب خاموش رہنے والے آدمی بھی نہیں ہیں۔ تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ان سے کہا جا رہا ہے وہ تسلیم نہیں ہے۔ تو اس سیاسی طوفان میں جہاں ایک جانب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، بقول ہمارے ٹاؤٹ صحافیوں کے، ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ موجود، جو عمران خان صاحب سے نفرت کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب سے محبت کرتے تھے، باجوہ صاحب کی ٹیم کے لوگ محبت کرتے تھے، لیکن یہ ٹیم جو ہے یہ نفرت کرتی ہے باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب سے۔ تو یہ سچویشن ہے، تو یہ تو بگڑی ہوئی حالت ہے، یہ کسی صورت سنبھلنے والی نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب ان حالات میں کہتے ہیں اپنے معاملات عدالتوں سے سیدھا کر کے آؤں گا، یہ سچویشن ہے۔ اب آپ ان حالات پہ جو تجزیہ ہو رہا ہے، جو اس سچویشن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اسے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں نظر کیا آتا ہے؟ جاوید ہاشمی صاحب کہتے ہیں میں 63 سال سے سیاست کر رہا ہوں، سیاست سیکھ رہا ہوں۔ عمران خان پاکستان کی سیاست میں ایسا پہلا بندہ ہے جسے میں نے دیکھا ہے جو ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نواز شریف 1 سے زائد بار بھاگ گیا، فرار ہو گیا، ڈیل کر کے بیٹھ گیا۔ شہباز شریف تو وہ تو اپنے منہ سے کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں۔ آصف علی زرداری صاحب اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا کہتے رہے، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے کیا کیا ہمارے سامنے ہے۔ الطاف حسین صاحب ملک سے باہر ہیں۔ کچھ دن پہلے تک ہمارے سامنے ایمل ولی صاحب بارڈر پہ جاؤ کے نعرے لگاتے تھے، وہ ایمل ولی صاحب اب جنرل صاحب کے پاس، جنرل حفیظ الرحمان صاحب کے پاس PTA میں ان کے دفتر میں پہنچ گئے۔ پہلے جنرل صاحب پہنچے تھے ان کے جرگے میں، ان کے ڈیرے پر، اور پھر ایمل ولی صاحب پہنچ گئے ہیں۔
تو ہمیں پاکستان کی سیاست میں وہ جو لوگ کہتے تھے وہ راستہ مجھے آتا ہے، اس راستے پہ ہاتھ جوڑنا پڑتے ہیں، بوٹ پالش کرنا پڑتے ہیں، ہم نے ان سب کو دیکھ لیا ہے۔ عمران خان ایک واحد سیاستدان ہے، جاوید ہاشمی کہتے ہیں 76 سالوں میں یہ واحد بندہ ہے جو کہتا ہے میں ان کے سامنے جھکوں گا نہیں۔ یہ الفاظ یا قائد اعظم نے کہے تھے، جاوید ہاشمی کہتے ہیں یہ الفاظ یا قائد اعظم نے کہے تھے یا آج یہ الفاظ عمران خان کہتا ہے۔ اگر عمران خان جھک گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، عمران خان کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا، یہ کہا جا رہا ہے۔ دوسری جانب عمران خان کی اپنی جماعت کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیے شہباز شریف صاحب کی حکومت میں جو ہمیں لوگ نظر آتے ہیں وہ عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگ کمپرومائزڈ ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہم سے ملے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ان کا فارورڈ بلاک بنے گا، ایسے الزامات ہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگوں پر ایسے الزامات ہیں کہ وہ تو سیدھے جا کر بغلگیر ہو چکے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے بیرسٹر گوہر صاحب کے بارے میں کہ عمران خان کو ڈرا کر آپ بیرسٹر گوہر صاحب عمران خان کا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتے، یعنی بیرسٹر گوہر صاحب عمران خان صاحب کو جو بتاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بیک فٹ پہ ڈالا جائے۔ وہ کہتے ہیں جو آدمی حق پہ کھڑا ہو وہ آپ کی بات ہرگز نہیں مانے گا۔ بیرسٹر گوہر صاحب آپ چورن بیچ رہے ہیں، عمران خان کی رہائی کا چورن آپ بیچ رہے ہیں، یہ چورن جو آپ بیچ رہے ہیں نہ عمران خان کا خاندان خریدنے کو تیار ہے، اس کی بہنیں نہیں خریدنی، یہ عمران خان بھی خریدنے کو تیار نہیں ہے، اور عمران خان صاحب خود بھی آپ کے اس راگ میں آنے والے نہیں ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں آپ یوم تکبیر کی مبارکبادیں دے رہے ہیں اور قائم مقام چیئرمین آپ بنا دیے گئے۔ آپ کو تو روزانہ ٹویٹ کرنا چاہیے، روزانہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے، روزانہ آپ کو عمران خان اور ان کی جماعت کے ساتھ یعنی کہ آپ کی جماعت کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے یہ بتانا چاہیے۔ لیکن آپ شہباز شریف اچھا ہے، حکومت اچھی ہے، ساتھ دیں گے، فیلڈ مارشل صاحب کو مبارک ہو، تو شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ تو یہ کام کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی اپنی جماعت کے لوگوں کی اچھی خاصی کھچائی ہو رہی ہے، دھلائی ہو رہی ہے۔ اب ان حالات میں جب بات کی جاتی ہے کہ کیسے اس سسٹم کو چلنا ہے، تو اس سسٹم کے چلنے کی مثالیں ہمیں اڈیالہ کے سامنے جو نظر آ رہی ہیں وہ تو سسٹم کے چلنے کی مثالیں نہیں ہیں۔ اس سسٹم کی مثالیں ہمیں لاہور ہائی کورٹ میں جو نظر آ رہی ہیں، 30 دن ہو گئے دوبارہ گرفتاری کو صنم جاوید کی، 30 دن ہو گئے۔ میں کچھ 40 بار یہ دیکھ چکا ہوں، کم و بیش 40 بار محاورتاً، کہ یاسمین راشد صاحبہ ہوئیں، میاں محمود الرشید صاحب ہوئے، اعجاز چودھری صاحب ہوئے، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہوئے، دیگر لوگ ہوئے، ان کے کیس میں عدالت میں جا کے یہ بتایا جاتا ہے ریکارڈ نہیں ہے، تفتیشی نہیں ہے، مہلت دے دیں، تیاری نہیں ہے، 2 سال بعد کہا جاتا ہے تیاری نہیں ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی جماعت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اڈیالہ میں سماعت ہوتی ہے، علیمہ خان صاحب آج کیا بتا رہی تھی کہ جج صاحب نے کہا کہ عمران خان کی بہنوں کو اندر آنے دیا جائے، پھر بھی نہیں آنے دیا گیا۔ انہوں نے کہا جائیں باہر لے کر آئیں، پھر بھی نہیں ہوا تو جج صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ یہ سچویشن ہے۔ اب اس سچویشن میں آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی جس کسی نے CCTV فوٹیج چرائی ہے اس نے 9 مئی کروایا ہے، وہ 9 مئی کا مجرم ہے، وہ مجرم جو ہے وہ ہم سے معافی مانگے گا، ہم کسی سے معافی نہیں مانگیں گے۔ یہ عمران خان صاحب کی جماعت کی صورتحال ہے۔ آپ ان حالات میں کہاں بڑھیں گے اس سے آگے؟ آپ کو اگر جاننا ہے تو پھر میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھ دیتا ہوں۔ گجرات میں عابد رضا کوٹلا صاحب اپنے ابھی الیکشن کا، حالیہ الیکشن کا نتیجہ بتاتے اور میاں نواز شریف صاحب کو شرم دلاتے، اور یہ شرم ان کی جماعت میں بہت لوگوں نے میاں نواز شریف صاحب کو دلائی، بہت صحافیوں نے دلائی، بہت بڑی تعداد میں تجزیہ کاروں نے دلائی، لیکن میاں صاحب کو یہ شرم نہیں آ رہی ہے۔ عابد رضا کوٹلا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے اپنے گھر سے یعنی کہ اپنا پولنگ اسٹیشن جہاں رہائش ہے اس جگہ کا پولنگ اسٹیشن عمران خان کے 1800 ووٹ نہ نکلتے تو میں گجرات کے در و دیوار ہلا دیتا۔ یہ ایک بڑا پکا مسلم لیگ نون کا بندہ یہ مان رہے کہ کیا ہوا الیکشن میں، اس کے باوجود پورے ملک میں فارم 47 پہ لوگوں کو جتوا دیا گیا۔ اس کے بعد ٹرائیبیونل میں فیصلے نہیں ہو رہے، کیس نہیں چل رہے، چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی، اور میری یہاں کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بڑا پریشر ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جس طرح کا ان کیسز کا اسٹیٹس ہے اسی طرح سے رہنے دیا جائے۔ تو عابد رضا کوٹلا کا یہ بتانا میاں نواز شریف کو، مریم نواز شریف صاحبہ کو صاف جواب ہے کہ آپ لوگ اس سیاست میں جس جگہ موجود ہیں اس جگہ آپ لوگ غلط موجود ہیں، آپ لوگ ناانصافی پر موجود ہیں، اور آپ کی سیاست اس طرح سے صرف اور صرف
ناکام ہوگی. عابد رضا کوٹلا کہتے ہیں میں نے رزلٹ تسلیم کیا تاکہ میں اپنے مخالف کو اس کی جیت کا جو حصہ ہے جائز وہ دے سکوں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.